बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, सुनो टीवी के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं मुख्तलिफ़ अदालती मामलात के हवाले से अदील सरफराज के साथ बात भी करता हूँ। ABN पे मेरे प्रोग्राम में भी आते हैं और उसकी वजह यह है कि इनकी जजमेंट को मैं बड़ी हद तक ट्रस्ट करता हूँ। अदालती मामलात में जब ये अपनी राय देते हैं तो मैं हमेशा ये लगता है मुझे कि जैसे बिल्कुल गैर जानिबदार रहते हुए अदील सरफराज बात करते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो इनके साथ थोड़ा सा गिला शिकवा भी है कि इन्होंने मिसगाइड किया मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी, उनके आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के हवाले से बहुत टची होने के हवाले से भी, और मेरे प्रोग्राम में और मेरे साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर मुतअद्दिद वीडियोज़ में अदील सरफराज की राय ये थी कि ये गैर मुमकिन है, ये हो नहीं सकता कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत हो और एक इतनी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यक जुम्बिश कलम से एक फ़ैसले के ज़रिए इंतख़ाबात के अमल से आउट कर दिया जाए और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मुतनाज़ा इंतख़ाबात की बुनियाद डाली जाए कि जिसका खमियाज़ा क्या होगा ये भी किसी को मालूम नहीं। खौफ सबके जहन में है कि ये इंतख़ाबात खुदा न खास्ता मुल्क में जिस बेहतरी की आने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, वो शायद ना आ पाए। और आने वाले वक्तों में ये फ़ैसला और इन इंतख़ाबात के हवाले से एक ख़ास किस्म की डिबेट जो है वो तो जारी रहेगी। अदील सरफराज साहब मुझे ये बताएं कि आज सुबह आपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 34 घंटे के वक्फे के बाद देखा। 11:30 बजे हफ्ते की रात वो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म पड़ा है आप लोगों से और दीगर रिपोर्टर से कि ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले अब शायद सिर्फ 3 या 4 ऐसे रिपोर्टर्स बचे हैं जो कह रहे हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है। बाकी जिसने प्रोसीडिंग देखी, जो आइन और उसके हवाले से देखता है, उसका ख़्याल है कि थोड़ा सा इससे लीनियंट फ़ैसला आ सकता था। बहरहाल ये गुंजाइश मौजूद थी, कंसिडरिंग कि जो इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात हैं वो सबको मालूम है कि कितना बड़ा फ्रॉड होता है हर सियासी जमात में, और जिन हालात में PTI को ये इंतख़ाबात करवाने पर मजबूर किया गया उन अवामिल को भी नहीं सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 71 दिन तक फ़ैसला महफूज रखा और फिर जिस तरीके से सुनाया, उस दौरान जो कुछ होता रहा, तो आपका सुना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? मेरा सॉफ्टवेयर तो सर अपडेट आप कह सकते हैं हो गया। जहाँ तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ताल्लुक़ है, बेशक मैं तो अपने नाज़रीन से भी ये बात कह चुका हूँ सर मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर कि जो हम समझा करते थे वो नहीं है, और मैं तो अपनी उन गलतियों का अब एतराफ़ भी कर रहा हूँ। और हमारी सर गलतियाँ ये नहीं थी कि हम इंटेंशनली शायद इनको कोई बहुत ऊपर हाई पेडेस्टल पर बिठा रहे थे। हमें तासुर ही ये मिला इनकी अदालत से हमेशा। और आपको याद होगा ज़्यादा जो लाइमलाइट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए वो आए जब उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया, और उस सदारती रेफरेंस को जिस तरह उन्होंने फ़ाइट किया, और हम लोग भी, मैं आज भी कम अज़ कम इस हद तक तो मैं भी काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, जहाँ तक उसकी बात है, मैं आज भी समझता हूँ कि वो रेफरेंस मेलाफाइड ही था, यानी बदनीति पर मबनी था। उनके जो असासे हैं मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं तो मज़ाहिर नकवी साहब के भी मेरिट्स पर नहीं गया केस में, लेकिन जहाँ तक उनका रेफरेंस था मैं समझता हूँ कि वो गलत था। और उसके बाद फिर सर जो उनका रवैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा, हम ये समझ रहे थे बिलखसूस जिस तरह उन्होंने हम जैसे 8 से 9 लोगों को कमरा अदालत में खड़े करके हमसे हाथ खड़े करवाए और कहा कि हाथ खड़े करके बताओ पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं। हमें लगा कि भाई ये एक जज होगा जो किसी चीज़ से नहीं डरता। उस वक्त आपको मालूम है उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो किस तरह मीडिया पर कदगने लगा रही थी। दूसरी जानिब फिर जो उस वक्त की हुकूमत थी, हम साफ़ी जितने भी होते हैं वो हमेशा जो हुकूमत में पार्टी होती है जो उसके खिलाफ बोलते हैं, तनकीद, उनके फैसलों पर तनकीद करते हैं। तो जब एक सिटिंग जज भी एक गवर्नमेंट को इस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहा हो या उसके फैसलों पर सवालात उठा रहा हो, तो हम समझते हैं कि यार ये शख्स ना किसी सियासी जमात को टोक कर रहा है, ना किसी इस्टेब्लिशमेंट को आड़े, मतलब वो आप कह सकते हैं कि उनको खातिर में ला रहा है। तो ऐसे जजेस की यहाँ पर अब ज़रूरत है हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन अचानक से अचानक भी नहीं, उन्होंने खैर अपनी जब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया, हमें ये लगा कि शायद जो
آخری 3-4 ماہ تھے جسٹس بندیال صاحب کے، ایک ان کی آپس میں چپکلش تھی، اس کے اوپر ہم نے متعدد ویڈیوز بھی کی ہیں. آپ اس وقت ایک مطمع نظر رکھتے تھے، میں مختلف رکھتا تھا، میں قاضی صاحب کا دفاع کرتا تھا. آپ مجھے یہ کہتے تھے، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے، میں بس یہ کہتا تھا کہ بندے بندیاں روندے نے. بالکل ٹھیک ہے، دے آر ناٹ گاڈس. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کی بات آج میں 100% اس کی، عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں یار لوگ. سر وہ عام بندے تو پھر تھوڑے سے جو ہے نا، چلیں چھوڑ دیں اس کو. یہاں پر قاضی صاحب کا ہم یہ سمجھ رہے تھے جو آخر میں ان کی چپکلشیں تھیں، یہ شاید وجہ ہو ان کی جو لہجے میں کرختگی ہے، جو ایک تلخی ہے، وہ شاید ختم ہو جائے جب وہ اس عہدے پر بیٹھیں گے. چیف جسٹس کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. وہ جب آئے انہوں نے عہدہ سنبھالا، اور اس کے بعد انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ، میری کچھ ججز صاحبان سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کتنی گریس کا مظاہرہ کیا ہے ٹوورڈز دوز ججز جن کے ساتھ ان کے ماضی میں اختلافات رہے ہیں. ہم نے ان کی تعریف بھی کی، اس کے اوپر ویڈیوز بھی کی. بعد میں ایونچولی سر وہ پردہ ہٹتا گیا، اور میرے سامنے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اصل چہرہ اس وقت عیاں ہوا جب عمران خان صاحب ایک جیل میں بیٹھا سابق وزیر اعظم پاکستان منصف اعلیٰ کو خط لکھتا ہے، اور اس خط کے اوپر یہ اپنے ایک سیکٹری کے ذریعے پریس ریلیز جاری کرواتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے کا رنگ ایسا تھا اور لفافے کا رنگ ویسا تھا، زرد رنگ کا لفافہ اور جو بھی. بہرحال اس وقت نا مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا. مجھ پر کافی تنقید بھی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا ایک تھم نیل وہ قاضی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اب جنہوں نے تنقید کی تھی نا سر اس تھم نیل کے اوپر، پرسوں سے اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار تم نے بڑا اچھا تھم نیل لگایا تھا، وہ بڑی اچھی چیز تھی تمہاری، بڑا ٹائملی تم نے کر دیا تھا. کیونکہ پرسوں پتہ نہیں کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا. سر وہ بس کئی میرے ایسے ہیں مہربان جو مجھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ، اور یہ اس اسپیسیفک کیس اور اس کے فیصلے کے حوالے سے، کہ کہیں نہ کہیں قاضی صاحب کے دماغ سے وہ ریفرنس نہیں نکل پایا؟ سر وہ نہیں، وہ ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے سر، جو وہ بھلا گئے ہیں، اور اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد سر جس دن انہوں نے عارف الوی صاحب سے حلف نہیں کرنا چاہیے، جس دن انہوں نے عارف الوی صاحب سے حلف اٹھایا تھا اور جس طرح گرم جوشی کے ساتھ ان کو ملے تھے، میرے دل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عزت بڑھی تھی. ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں وہاں پر ایوان صدر میں موجود تھا تقریبی حلف برداری میں، اور میں یہ اسیس کرتا رہا کہ کیا ان کا رویہ ہوگا. مگر یہ کافی خوشگوار موڈ میں تھے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے نا، تو دیٹ مینٹ سم تھنگ. ہمیں لگا کہ شاید یہ ماضی کو بھلا کر اب آگے جائیں گے. مگر جو ہی پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات یہاں پر آئے، قاضی فائز صاحب کے بالکل ہی جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے اپنے جو فیصلے ہیں ان سے پھر ہمیں سر غلط ثابت کیا ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت زیادہ تنقید جو ہوئی اس کیس کے حوالے سے، وہ یہ ہوئی کہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے بیک وقت جج کا اور وکیل کا رول پلے کیا، جرح کی، غصہ کیا، نئے نکات نکالے، جو سامنے نہیں تھے، کیس کا حصہ نہیں تھے، وہ باتیں درمیان میں لائے. مخدوم علی خان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی ایسی گفتگو کی. کیا یہ تنقید جائز ہے؟ کیا واقعی جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور بلے کے نشان کی اپیل میں قاضی فائز عیسیٰ، کیا دو مختلف ججز آپ کو لگے، یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ وہی ہے جو تاحیات نااہلی میں بتا رہے ہیں کہ 5 لوگ تاحیات نااہلی کا اور اس کا تقدیر کا فیصلہ، جس کے اوپر میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی کرنی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کہ 62 1F اور 63 یہ 2 آئینی شقیں جو ہیں نا، یہ سر آئین میں شامل کی گئی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور یہ بات سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 62 1F کیس میں بار بار کی. انہوں نے کہا کہ کیوں کر ہم اس کے اوپر آج رلائے کر رہے ہیں ایک فوجی عامر جو آج تک اس آرٹیکل کے زد میں آئے بھی نہیں ہیں، ہمیشہ سیاستدان آتے ہیں، ہم کیوں اس کو آج بھی آئین میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس طرح کے فیصلے تاحیات نااہلی کے دے رہے ہیں. اور اس کے بعد آج یہ جس سیکشن کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا ہے، غالباً سیکشن 17 ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سیکشن بھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایڈ کروائی تھی، اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، پھر اس کو ایڈ کیا گیا. تو یہ سر بات یہ ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس بڑے سالڈ آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں کہ یہ عامر لے کر آیا، یہاں پر ان کو مشرف کا بھول گیا کہ یہ بھی مشرف نے ایڈ کروائی تھی. تو بہت ساری سر چیزیں ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے وکلاء کی، تو مخدوم علی خان تو نو ڈاؤٹ ان جیسا تو پاکستان میں وکیل نہیں ہے.
بے شک وہ جس سائڈ سے بھی ہوں قابلیت میں یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ان جیسا اس وقت تو کم از کم موجودہ صورتحال میں کوئی نہیں ہے. ان کو تو سر قاضی فائز عیسی صاحب کی معاونت کی ضرورت نہیں تھی, مگر قاضی فائز عیسی صاحب بڑے ہیلپ فل ہیں, اکثر وکلاء کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے نکات بنا کر دیتے ہیں. جس طرح کہ ایک بڑا مزے کا نکتہ تھا, نیاز اللہ نیازی صاحب کو بھی شاید غصہ اس پر ہی آیا تھا کہ وہ بار بار نا ان کا ذکر آ رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر پاکستان تحریک انصاف, تو چیف جسٹس کہتے ہیں مخدوم صاحب آپ نے دیکھا ان کے آئین میں تو فیڈرل الیکشن کمیشن لکھا ہوا ہے, یہ بار بار چیف الیکشن کمیشن کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پر, اور یہ نکتہ مخدوم صاحب کو بھی شاید ان کی نظروں سے بھی اوجھل تھا. اس کے بعد پھر ہم نے سر ایکچول میں جو میں نے دیکھا, میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ اکبر ایس بابر, ایسے لگ رہا تھا جب اکبر ایس بابر کا وکیل بھی روسٹرم پر نہیں ہے, اکبر ایس بابر خود بھی نہیں ہے, وکیل پاکستان تحریک انصاف کا آرگیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آرگیو کر رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب آن بیہاف آف اکبر ایس بابر کہ کس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پارٹی کے بانی رہنما ہیں. مجھے ایسے لگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اس قدر ٹچی نظر آ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ اکبر ایس بابر کو کیوں کر آپ نے پارٹی سے نکال باہر کیا, جیسے ایک بانی رکن یا بانی رہنما نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت کا, وہ ٹچی ہوتا ہے یا وہ مسترب ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کو کیا ہو گیا ہے. تو قاضی صاحب تو اس دن ایسا کر رہے تھے, اور پھر میں نے نا اس کے اوپر اپنے سینئر ہیں میرے متی اللہ جان صاحب, سب مختلف لوگ ہیں, میں نے ان سے بات کی اور اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ غیر ضروری طرح کے آرگیومنٹس پٹ کیے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کی جانب سے, گو کہ ان کی جانب سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے سر, کچھ آبزرویشنز یا کچھ سوالات, مگر اس روز ہم نے دیکھا ہے کہ آبزرویشنز زیادہ تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ آرگیومنٹس بھی قاضی فائز صاحب زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, عدالت کی کارروائی میں محسوس کیا جا رہا تھا, ہم محسوس کر رہے تھے اور آپ کو ہم نے پروگرام میں بلایا اور ہم نے آپ سے آپ کی رائے مانگی, میرے ساتھ ہمارے بشارت راجہ بھی رپورٹر موجود تھے, میں نے ان کو مرشد مان لیا, انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا, آپ پھر بھی پر یقین تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور ظاہر ہے کہ آپ کے دیگر کولیگز بھی جب فیصلہ آپ نے مجھے بتایا کہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپس میں جب آپ لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی تو بیشتر کی رائے یہی تھی کہ تحریک انصاف کو ریپریمانڈ کریں گے, جرمانہ کا کہہ دیں گے, ان کے خلاف سخت اور آبزرویشنز دے دیں گے, کچھ بھی کر دیں گے, لیکن بہرحال بلے کا نشان نہیں کھینچیں گے, پارٹی کو انتخابات سے بے دخل نہیں کریں گے. یہ کس بنیاد پہ آپ کا تھیسس تھا؟ سر ہمارا تھیسس اسی بات پر تھا کہ ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی ہے. کل بھی ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے مخدوم علی خان سے جب وہ جواب میں آرگومنٹس کر رہے تھے, تو مخدوم صاحب میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ہمیں جمہوریت پر آرگومنٹس ہمارے سامنے کریں گے. خیر مخدوم علی خان صاحب کیسے جمہوریت پر آرگومنٹس کرتے, وہ خود مشرف کے اٹارنی جنرل رہے ہیں, لیکن قاضی فائز عیسی صاحب بار بار ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ جمہوریت ہے. وہ ہمیں ہمیشہ جمہوریت کا ایک سبق پڑھاتے ہیں, اور اسی جمہوریت کو بنیاد بنا کر سر ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کو, جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت بھی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے مارجن کے ساتھ, اگر نہ ہوتی تو یہ کیسز نہ ہوتے. بالکل, اس سیاسی جماعت کو کیسے اور کیوں کر وہ انتخابات سے باہر کریں گے جبکہ ان کے پاس کئی راستے موجود ہیں. سر یہ تو وہ فیصلہ ہے نا جو آپ نے کرنا ہے, آپ نے ایک پہلے سے ذہن بنا رکھا ہے, اور اس ذہن کو بنانے کے لیے آپ نے 2 روز تک مسلسل ان کے آرگیومنٹ سنے ہیں, ان کو اپنے آرگیومنٹ سنائے ہیں, اور اس کے بعد اس فیصلے کو لکھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی, ہم یہ سمجھتے ہیں, آج میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو ایک سر معمولی سے صحافی ہوں, کئی میرے یہاں پر سینئر ہیں جنہوں نے عمریں گال دی ہیں, بہت لوگ ہیں جو وکلاء ہیں, بڑے وکلاء ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسی صاحب جو مرضی کر لیں, بڑے سے بڑا فیصلہ دے دیں, اینٹی اسٹیٹس کو فیصلہ دے دیں. سر ان کی لیگیسی اب یہی فیصلہ ہے. یعنی کہ جب بھی پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ پر بات ہوگی تو ریورس آرڈر میں ایونٹس کو اس پوائنٹ تک دیکھا جائے گا جب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک آبویس پولیٹیکل وچ ہنٹنگ آف اے پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے سامنے ہونے دیا اور اس پہ جو فیصلہ دیا. عدیل سرفراز صاحب, اس فیصلے کے حوالے سے جو بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں ان پر آپ کا اور ہمارے بہت سارے دوستوں کا ہمیشہ یہ آرگیومنٹ رہا کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جو ہر دور میں کراس ہو سکتی ہے, لیکن انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق جو آئین میں پرومس کیے گئے ہیں وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے دور میں نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹیکل ایسوسیشن کے علاوہ بھی جو بنیادی حقوق ہیں, تمام آرٹیکلز اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے, I'm sure کہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے,
تو آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی عدالت سے اس حوالے سے چلیں، ابھی یہ ایک کیس تو چلے ایک ریفرنس شاید سکور سیٹل کر ہونا ہو، وہ ہو گیا ہو، آئندہ ابھی اکتوبر تک تو انہوں نے رہنا ہے چیف جسٹس؟ نہیں سر، اب کوئی چیز مانے نہیں رکھتی. دیکھیں نا، اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں فروری میں، آپ کو بھی معلوم ہے اگر ہوتے ہیں تو اب تو ہو ہی جائیں گے. خیر انتخابات ہو اب جاتے کیا رہ گیا؟ اب تحریک انصاف نکل گیا، اب تو انتخابات ہوں گے. اگر اب بھی نہ ہوئے تو پھر وہ ہے نا کہ کسی کو کسی نے کہا کہ سارے بھی مر جان تو چودھری نہیں مرنا. اب تو چودھری بننے کی گنجائش بھی نکل آئی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب انتخابات سر ہو جائیں گے نا جب، تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو قاضی فائز صاحب ہم کہہ رہے ہیں نا، ان کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے سر. ابھی تو وہ ہیٹ شروع ہی نہیں ہوئی. وہ تو انتخابات ایک دفعہ ہو جانے دیں، اور اس انتخابات میں جو طوفان بدتمیزی برپا ہوگا اور جو کچھ ہوگا، اس کے بعد تمام تر ملبہ یہاں پر اسی عمارت پر آ کر گرے گا. ماضی کے ساتھ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، بہت سے لوگ اس پر نالاں ہو گئے ہیں کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کہ آج قاضی فائز صاحب کی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے ساتھ ان کا کمپیریزن موازنہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے، میں نے یہ ایسے بات نہیں کی. 2013 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب کا رویہ تھا، یا 2018 کے اندر ثاقب نثار صاحب کا جو رویہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا، وہ دونوں بھی اب پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا، یہ نیکسٹ لیول آ گیا. یہ سر نیکسٹ لیول ہے. وہ ثاقب نثار صاحب نے سینٹ انتخابات میں ان سے انتخابی نشان لیا تھا نا، انہوں نے جنرل الیکشنز میں ہی جو ہے نا ان کو باہر کر دیا پر، جس میں ووٹر جو ہے وہ پورے ملک کے عوام ہے. 12 کروڑ 85 لاکھ 110 104 ووٹرز تھے. یہاں پر آپ دیکھ لیں. نہیں، ووٹرز تو خیر الیکٹورل کالج بڑا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منتخب جنہوں نے ہونا ہوتا ہے وہ ہاف آف دا سیٹس ہیں جو ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور 6 سال کے لیے آدھے سینیٹرز، اور اس کے بعد 6 سال کے لیے باقی 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ہے وہ جب کوئی بھی پروفیشن شروع کرتا ہے، کوئی فوج میں جاتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی صحافی بنتا ہے، کوئی جج بن جاتا ہے، سول جج بن جاتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر شخص کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے کہ میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص پی ایم اے میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس نے کپتان بن کے ریٹائر ہونا ہے. اس کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ میں چیف آف آرمی سٹاف بنوں گا. کوئی صحافی بنتا ہے، وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کبھی ڈائریکٹر نیوز بنوں گا یا میں مینیجنگ ڈائریکٹر بنوں گا. اسی طریقے سے جو وکیل ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک کا چوٹی کا سپریم کورٹ کا فلاں ڈومین میں لائر بنوں گا. اسی طرح جو جج ہوتا ہے اس کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں گا. اور جب وہ ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے اور آپ وہ منازل طے کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ نے وہ بننا ہے، تو ہمیشہ ایک چیز وہ بندہ پلان کرتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو کیا ہوگا، میں کیا مختلف کروں گا، میں کیسے یاد رکھا جاؤں گا، میں جو مختلف کروں گا اس کی بنیاد پہ یاد رکھا جاؤں گا، میں کیا کیا کچھ اچھا کروں گا، کیا بہتر کروں گا جو میرے سے پہلے آنے والے نہیں کر سکے اور میرے بعد آنے والے فالو کرنے کی کوشش کریں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے میں کیونکہ سپریم کورٹ کور نہیں کرتا، میں اس طریقے سے رائے کا اظہار ضرور کرتا ہوں. آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں اور ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں، لیکن میں اس طریقے سے اپنی رائے کو کبھی بھی وہ نہیں کرتا کہ نہیں میرے پاس بہت سالڈ آرگومنٹس بھی ہیں. میں ہمیشہ دوسرے رپورٹرز کی رائے جو ہے اس میں شامل کر کے ان کو ویٹیج دیتا ہوں، بہرحال جو روزانہ کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں. عدیل سرفراز صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل تھے، اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ عدیل سرفراز صاحب جو ہیں وہ ان رپورٹرز میں سے ہیں جن کو سننا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. چاہے یہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بہت پازیٹیو تھے، یا آج ان کے اندر ایک مایوسی جو ہے وہ ہلکا پھلکا نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ شاید اس طریقے سے پوری نہیں ہوئی. بہرحال یہ تو قاضی صاحب کا کریئر ہے، قاضی صاحب نے آخر ایک دن ریٹائر ہونا ہے، اور ان کے بچے، ان کے رشتہ دار آنے والے، اور ایک فریٹرنٹی میں جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ کسی شخص کو یاد رکھا جاتا ہے کسی ایک خاص وجہ سے، تو قاضی صاحب کو بھی اب شاید یہ ہوپ رکھنی چاہیے کہ کم از کم انہیں اس سے یاد نہ رکھا جائے، کیونکہ اگر اس فیصلے سے یاد رکھا جائے گا تو کوئی بہت اچھے الفاظ میں افسوس کے ساتھ، بدقسمتی کے ساتھ شاید یاد نہ رکھا جائے. بٹ لیٹس ہوپ کہ چیزیں اس ملک نے بہرحال دس کنٹری از ویری امپورٹنٹ، اور ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے. تو
یہ تمام چیزیں ہیں، اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں جن سے امپروومنٹ کی گنجائش نکلتی ہے. لیٹس ہوپ کہ امپروومنٹ کی گنجائش نکلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.